आग को दहकाया गया, भड़काया गया, आग जलाई गई, सुलगाई गई। और उन बुतों में जो सबसे बड़ा बुत था, जो बुतों का सरदार माना जाता था, उस कुल्हाड़े को उस सरदार के गले में लटका दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज साथियों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बहुत ही जलीलुल क़द्र पैगंबर और नबी गुजरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से आजमाया, इम्तिहान लिया, और वो हर इम्तिहान में पास होते चले गए। उनकी पैदाइश ऐसे घर में हुई कि जिस घर में रहने वाले तमाम लोग बुतों की पूजा करते थे, बुतों की इबादत करते थे। हत्ता कि कहा जाता है कि उनके वालिद सिर्फ बुत परस्त ही नहीं थे, बल्कि बुत फरोश भी थे। बुतों की खरीदो फरोख्त करते थे, बुतों को बेचा करते थे और उसी के जरिए से पैसा हासिल करते थे। जरिया माश उनका वही था, बुतों की खरीदो फरोख्त। ऐसे खतरनाक माहौल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंखें खोली। आपकी बस्ती के तमाम लोग बुतों की इबादत करते थे, सब के सब बुत परस्त थे, मुशरिक थे, काफिर थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़े से बड़े हुए और उनके अंदर जरा समझदारी आई, तो अपने बाप से सवाल करने लगे कि अब्बा जान, आप इन बुतों की इबादत क्यों करते हैं? आप इनके सामने मिठाई क्यों रखते हैं? आप इनसे अपनी मुरादें क्यों मांगते हैं? न ये बोलते हैं न सुनते हैं, और अगर इसके सामने कुछ खाने की चीज रखी जाए तो वो खाते भी नहीं है। दूसरे जानवर इन मिठाइयों को खा जाते हैं और ये बुत उनको रोक भी नहीं सकते। इन पर मक्खियां बैठ जाती हैं, ये बुत अपने जिस्म से मक्खियों को उड़ा नहीं सकती, भगा नहीं सकती। तो ऐसे बेहिस और बेहरकत चीजों की आप क्यों इबादत करते हैं? जब इस तरह की बातें बचपन की हालत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कही, तो वालिद को बड़ा गुस्सा आया और कहा कि इब्राहीम, तू ऐसी बेतुकी बातें मत किया कर, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद को समझाते रहते थे। उस माहौल में एक मेला लगता था और तमाम कुफार व मुशरिकीन उस मेले में शिरकत करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी उनके वालिद ने कहा कि बेटे, आज हमारा मेला है, हम सब मेले में जाएंगे, तुमको भी जाना है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नहीं अब्बू जान, मैं मेला नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैं बीमार हूं। अपनी बीमारी का बहाना करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेला जाने से इनकार कर दिया। और जब सब के सब लोग मेला चले गए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद भी मेला चले गए, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा लिया, एक बड़ा सा कुल्हाड़ा लिया, और उस घर में दाखिल हो गए जहां पर ढेर सारे बुत रखे हुए थे। जो बुत कदह था, बुत खाना था, वहां पर दाखिल हो गए और उस कुल्हाड़े के जरिए से तमाम के तमाम बुतों को तोड़ दिया, फोड़ दिया। किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी की नाक तोड़ दी, किसी के कान तोड़ दिए, किसी की जबान तोड़ दी, किसी के हाथ काट दिए, किसी के पैर काट दिए। इस तरह हर बुत का कुछ न कुछ नुकसान कर दिया। और उन बुतों में जो सबसे बड़ा बुत था, जो बुतों का सरदार माना जाता था, उस कुल्हाड़े को उस सरदार के गले में लटका दिया। जब तमाम लोग मेले से फारिग होकर अपनी बस्ती में आए, तो सबसे पहले वो लोग उसी बुत कदह में गए, बुत खाने में गए, ताकि सबसे पहले जाकर अपने बुतों की पूजा कर सकें। लेकिन उन लोगों के तो होश उड़ गए कि जैसे ही वो लोग बुत खाने में दाखिल हुए तो देखा कि सारे के सारे बुत पड़े हुए हैं, सबकी हालत खराब हो रही है। पूरी कौम गुस्से से आग बबूला हो गई कि आखिर ये किसने किया?
اتنی ہمت کس نے دکھائی، اتنا حوصلہ کس نے دکھایا؟ آخر اتنا بڑا کام اور اتنا بڑا قدم کون اٹھا سکتا ہے، کون کر سکتا ہے؟ آپس میں چیمی گوئیاں ہونے لگی۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ اس سے پہلے ان بتوں کے بارے میں کچھ برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے ہم نے۔ ایک لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسی نے کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کی درگت تم نے کی ہے؟ ان کا ستیہ ناش تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، اے لوگو، اس کام کا الزام میرے سر پہ ڈالتے ہو، بلکہ تمہارے اس بڑے نے کیا ہے، یہ جو تمہارا بڑا بت ہے نا، اس نے یہ کام کیا، اس سے پوچھ لو۔ پوری کی پوری قوم کہنے لگی ابراہیم تم بے وقوف ہو، تمہیں دکھتا نہیں ہے کہ یہ بت تو ایسے ہیں، نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، یہ کیسے بتائیں گے کہ کس نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فٹ سے بول پڑے کہ جب یہ سنتے نہیں، جب یہ بولتے نہیں، تو پھر اس کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ سب کو پتا چل گیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، ہمارے بتوں کی درگت اسی ابراہیم نے کی ہے۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس ابراہیم کی سزا کیا ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اتنا خطرناک اور اتنا بھیانک قدم اس نے کیسے اٹھا دیا، ہماری بتوں کی ایسی کی تیسی کر ڈالی۔ جب سب لوگوں نے آپس میں مشورہ کر لیا تو یہ بات طے ہوئی کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے اور جلا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ آگ کو دہکایا گیا، بھڑکایا گیا، آگ جلائی گئی، سلگائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ فتنہ پردازی اور اس طرح کی شرارت اور حرکت اور ہم لوگوں سے اس طرح بے تکے سوالات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جل کر راکھ ہو جائیں گے، خاکستر ہو جائیں گے۔ لیکن ان کو کیا خبر تھی کہ جس پروردگار کی محبت ان کے سینے میں گھر کر چکی تھی، وہ پروردگار ان کے جسم کی حفاظت کرے گا، ان کے ایک ایک شے کی حفاظت کرے گا، ان کے وجود کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، قرآن میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے آگ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے آگ تو میرے خلیل ابراہیم پر سلامتی والی بن جا اور ٹھنڈی بن جا۔ کہتے ہیں کہ آگ بھڑک رہی تھی، آگ دہک رہی تھی، دیکھنے والے یہ دیکھ رہے تھے اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ لمحوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک باغیچے میں بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابراہیم کا ایک بال بیکا بھی نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی کیسی حفاظت کر لی ان شریروں سے اور ان شریروں کی شرارتوں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی ایسی حفاظت کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو ایسے محفوظ رکھتا ہے ہر بلا سے، ہر پریشانی سے، ہر فتنے سے۔ اس کے بعد ایسا ہوا، ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی طرف دیکھا تو حضرت ابراہیم کو لگا کہ شاید یہ میرا رب ہے، جس رب کی مجھے تلاش ہے یہی میرا رب ہے۔ اس لیے کہ ان ستاروں کی وجہ سے رات کی تاریکی میں جگمگاہٹ پیدا ہو گئی ہے، یہی میرا رب ہے۔
لیکن جب صبح کے قریب ہوا تو ستارے غائب ہو گئے. کہا کہ نہیں، غائب ہونے والی چیز میرا رب نہیں ہو سکتی. جو چیز خود اپنے وجود کا محتاج ہو وہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا؟ نہیں، میرا رب نہیں. پھر چاند کو دیکھا تو بول پڑے ہذا ربی، یہ میرا رب ہے. لیکن چاند بھی اپنی متعینہ مدت کو پوری کر کے، اپنی متعینہ مدت پوری کر کے ڈوب گیا، غروب ہو گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو خود ڈوب گیا. پھر سورج کو دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے. ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، اور اس نے پوری دنیا کی تاریکی کو ایسے ختم کر دیا ہے اور پوری دنیا کو جگمگا دیا ہے. یہی میرا رب ہو سکتا ہے. لیکن جب شام کا وقت آیا تو سورج بھی اپنی متعینہ مدت کو ختم کر کے، مکمل کر کے ڈوب گیا، غروب ہو گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا. جس ذات نے ان ساری چیزوں کے اندر یہ صلاحیت ڈالی وہی میرا رب ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں شرک نہیں کروں گا، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر بادشاہ کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم، تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہے حیات و ممات کی ساری کیفیات و حالات، وہی میرا رب ہے. بادشاہ بول پڑا ارے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں. موت حیات میرے بس میں ہے، میرے قبضے میں. میں جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں اور جس کو چاہوں آزادی کی زندگی میں، آزاد فضا میں زندگی گزارنے کا وقت دے دوں. چنانچہ ایک شخص کو بلایا اور اس کو تہہ تیغ کر دیا، اس کی گردن کو اس کے بدن سے جدا کر دیا. اور ایک دوسرے شخص کو بلایا اور اس کو یوں رہا کر دیا، چھوڑ دیا. کہا کہ دیکھا ابراہیم، موت اور حیات تو میرے ہاتھ میں ہے. میں نے جس کو چاہا موت دے دی اور جس کو چاہا چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے. اگر تو سچا رب ہے تو پچھم سے نکال کے دکھا دے. قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر تو ہکا بکا رہ گیا کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں. لا جواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. علماء فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ جو یہ پورب سے جو میں سورج نکالتا ہوں یہ میں نکالتا ہوں. اگر تیرا رب سچا ہے تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ پچھم سے نکال دے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کا ایسا رعب طاری ہوا کہ اس کے پسینے چھوٹ گئے، وہ ایک جملہ بھی نہیں بول سکا. ضد، عناد اور ہٹ دھرمی میں آ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بدر کر دیا، ملک سے نکال دیا.